बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हैरत होती है कि अमेरिका जैसे आली दिमागों के हामिल मुल्क में डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स सदर बन गए। सुबह शाम मुतज़ाद और गैर संजीदा बयानात की वजह से उनका मस्खरा फ़र्क पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। उनके बयानात और वादों को अब कोई संजीदा नहीं लेता। बदकिस्मती से उनकी हरकतें सिर्फ ज़ुबानी बयानात तक महदूद नहीं हैं, बल्कि अमलन भी वो नताइज की परवाह किए बग़ैर ऐसे इक़दामात उठाते हैं जिसकी वजह से उनका मस्खरापन नुमायाँ होता है। अमेरिका के अंदर वो जिस कदर चीज़ों को उलट पुलट कर सकते थे वो कर दिया, और अब बदकिस्मती से बैरूनी दुनिया की तरफ मुतवज्जे हो गए हैं। वो अमन के नोबल प्राइज़ के मुतमन्नी थे, लेकिन बाहर मुतवज्जे होते ही उलट सिमत में जा निकले। आगाज़ वेनेज़ुएला से किया और उसके सदर को अगवा करके न्यूयॉर्क ले आए। फिर नए महाज की तलाश में लग गए तो अपने आप को अक्ल समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने दाम में घेर लिया। उन्हें ये पट्टी पढ़ाई कि ईरान लटक रहा है और हमारे एक हमले से ही हमारी जोली में आ गिरेगा। चुनांचे वो इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर ऐसे आलम में हमलावर हुए कि उसके साथ सालिसी करने वाले ओमान के वज़ीर के मुताबिक मुज़ाकरात कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे थे। अकल से आरी सुपर पावर के इस सरबराह ने कुछ अर्सा कबल ईरान में होने वाले मुजाहरों के तनाजुर में ये ख्वाब देखा था कि वो ईरान के रहबर आला को शहीद कर लेंगे तो पूरा ईरान बगावत करके सड़कों पर निकल आएगा। लेकिन ये नहीं सोचा कि ईरानी अवाम के यहाँ रहबर आला का मुकाम क्या है, और सिर्फ ईरानी अवाम ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में भी करोड़ों लोग उन्हें अपना रूहानी रहबर समझते हैं। चुनांचे इसराइल और अमेरिका की इस हमाकत ने ईरानी अवाम को यकजान कर दिया, और इससे कबल जो चंद एक इख्तलाफी आवाज़ें उठ रही थी वो भी दब गई, जबकि ईरान से बाहर भी उसकी हिमायत में हमदर्दी की एक लहर दौड़ गई। चुनांचे अमेरिका और इसराइल का ईरान में रिजीम चेंज का ख्वाब पहले हफ्ते में ही चकनाचूर हो गया। अमरीकियों ने सोचा था कि ईरान का फ़ज़ाइया ना होने के बराबर है, और जब उसकी फ़ज़ाओं पर कब्ज़ा हो जाएगा तो ईरान के पास झुकने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन उसके मिसाइल और ड्रोन्स के गैर मामूली ज़ख़ीरे की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, जिसे उसने 5 हफ्ते भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन हनूज़ उसके पास मिसाइलों और ड्रोन्स की कोई कमी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये अहमकाना बात कर रहे हैं कि उन्हें ये तवक्को नहीं थी कि ईरान पड़ोसी अरब ममालिक के ख़िलाफ़ हमले करेगा। हालांकि ईरान ने पहले से ख़बरदार किया था कि अगर उस पर हमला किया गया तो वो जवाब में खलीजी ममालिक को निशाना बनाएगा। ईरान इसके लिए ये दलील पेश कर रहा है कि चूँकि अमरीकी इन खलीजी मुल्कों के अड्डों में मौजूद है, इसलिए उनके ये हमले अमरीका के ख़िलाफ़ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक गलत अंदाज़ा अपना हॉर्मुज़ के बारे में भी लगाया था। उसके जहन में शायद ये बात नहीं थी कि ईरानी उस पर अपना कंट्रोल मजबूत करके खलीजी ममालिक का रास्ता बंद कर सकते हैं। अपना हॉर्मुज़ की साख्त ऐसी है कि वो कुदरती तौर पर ईरान के हक़ में है, और समंदर की तंग पट्टी को बंद करना ईरान के बाएं हाथ का खेल है। चुनांचे अपना हॉर्मुज़ की बंदिश से खलीजी ममालिक में खुराक की किल्लत पैदा होने का ख़तरा पैदा हो गया। वहाँ दूसरी तरफ तरसील बंद होने की वजह से पूरी दुनिया और बिलखसूस एशियाई मार्केट में तेल की कीमतें न सिर्फ गैर मामूली हद तक बढ़ गई, बल्कि किल्लत का ख़तरा भी पैदा हो गया। यूँ खलीजी ममालिक और एशियाई ममालिक बल्कि यूरोपीय ममालिक की तरफ से भी दबाव बढ़ने लगा कि अपना हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। उन्होंने दुनिया के अहम ममालिक से अपील की कि वो अपना हॉर्मुज़ खुलवाने में मदद के लिए अपने जहाज़ भेजे, लेकिन किसी ने भी उनकी कॉल पर कान नहीं धरा। चुनांचे वो हवास बाख्ता हो गए और चंद रोज़ की मोहलत देकर धमकी दी कि अगर इस दौरान ईरान ने अपना हॉर्मुज़ को ना खोला तो उनकी अफवाज ईरान के तेल और पानी के ज़ख़ायर को निशाना बनाएंगे। इसके जवाब में ईरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका और इसराइल ने ऐसा किया तो वो जवाब में खलीजी ममालिक के तेल और पानी के ज़ख़ायर को निशाना बनाएंगे। ज़ाहिर है ये सूरत हाल ख़त्े के लिए क़यामत सुग़रा से कम नहीं होगी। चुनांचे मुख्तलिफ़ ममालिक और बिलखसूस पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने नई और भरपूर सफारती कोशिशों का आगाज़ कर दिया। मरकज़ी किरदार पाकिस्तान का रहा, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की, और शायद उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ज़ख़ायर पर हमलों में चंद रोज़ की ताख़ीर पर आमादा हुए। तुर्की और मिस्री वज़राए ख़ारिजा के साथ वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने भरपूर सफारतकारी की
اور پاکستان مرکز نگاہ بن گیا۔ پاکستان اس مرحلے پر دونوں فریقوں کے براہ راست مذاکرات تو نہ کروا سکا، لیکن امریکہ اور ایران نے اپنے اپنے مطالبات اور شرائط کی فہرست پاکستان کے حوالے کی، جس کا دونوں ممالک کے ساتھ تبادلہ کیا گیا۔ دونوں ممالک کے جو مطالبات ہیں وہ دوسرے فریق کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے، لیکن سفارتی ماہرین کہتے ہیں کہ ابتدا میں اسی طرح فریقین آخری حد تک مطالبات کرتے ہیں اور بعد میں زمینی حقائق کی طرف آتے ہیں، اور شاید اسی لیے مذاکرات پر زور دینے والے سہولت کاروں نے اپنی کوششوں کو ترک نہیں کیا۔ لیکن ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ آیت اللہ علی خامنئی اور علی لاریجانی کی شہادت کی وجہ سے ان کے ہاں بہت جذباتی فضا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاسداران انقلاب مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں، جبکہ ابنائے ہرمز اور خلیجی ممالک کی پریشانی سے ایران میں یہ سوچ بھی موجود ہے کہ وہ فاتح ہے اور اس نے امریکہ کو گھیر لیا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر ایران مذاکرات سے کترا رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا رویہ غیر سنجیدہ اور کسی حد تک منافقانہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہا ہے اور دوسری طرف مزید فوج کو خلیج بھیج رہا ہے۔ اسی طرح ان کا رویہ نہایت غیر سنجیدہ ہے۔ وہ کبھی کہتا ہے کہ ایرانی ڈیل کے لیے منتیں کر رہے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ مجھے تحفہ بھیجا ہے۔ فریقین کی اس پوزیشنوں کی وجہ سے بظاہر مذاکرات مشکل نظر آ رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل کا مسئلہ بھی ہے کہ جو نہ صرف جنگ کو شروع کرنے کا عامل بنا، بلکہ اب بھی امن کے ہر عمل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات میں پاکستان اپنے دوست ملکوں کے ساتھ مل کر کس طرح امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لاتا ہے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو خطے اور عالمی حالات پر گہری نظر رکھنے والی ایک شخصیت ہمارے ساتھ ہوگی۔ خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، ایران جنگ کے اگر تمام پہلوؤں کو آپ سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس سیگمنٹ کو غور سے دیکھ لیجئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے عمان میں پاکستان کے سابق سفیر عمران علی صاحب۔ بہت شکریہ جی ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود یہ جنگ شروع نہیں کی ہے، اسرائیل نے اس کو آمادہ کیا ہے، تو یہ بات درست ہے؟ کسی حد تک درست ہے جی۔ ان کی 6-7 میٹنگز ہوئی تھیں اس جنگ سے پہلے، لیکن پھر بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ناقابل فہم بات ہے کہ امریکہ کا صدر ایک چھوٹے ملک کے جھانسے میں آ جائے گا، لیکن پروبلی آ گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بتایا یہ گیا تھا کہ ایران کے لوگ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ 1-2 آپریشنز 4 دن کی بامبنگ کریں گے، لوگ تیار کھڑے ہیں، وہ تختہ الٹ دیں گے اور کام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل بہت بڑی غلطی دونوں ممالک کی انٹیلیجنس کی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ ایران کے اندر ایک ریوولٹ تیار کھڑی ہے۔ اچھا، ہم نے سنا ہے کہ جی امریکہ میں تھنک ٹینکس ہیں، امریکہ میں ادارے بڑے مضبوط ہیں، پینٹاگان کی اپنی سے ہے، CIA کی اپنی سے ہے، باقیوں کی اپنی سے ہے، تو ان سب کے ہوتے ہوئے یہ کام کیسے کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ اصل میں جی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ان کے ادارے تھے نا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ڈپارٹمنٹ ڈیفنس اور فوج وغیرہ، ان کو اس حد تک انڈرمائن کر دیا اپنی سیکنڈ پریزیڈنسی میں۔ آپ کو پتہ ہوگا کئی لوگوں کو بیک جنبش قلم نکال دیا، پولیٹیسائز کر دیا، سر عام بیزتی شروع کر دی۔ تو انسٹیٹیوشنز پہ وہ ریلائی نہیں کرتے۔ ان کی کیبنٹ کے 5-6 لوگ ہیں، زیادہ تر ڈیپ تھنکنگ کے لیے مشہور نہیں ہیں، تو وہ ایپیک کے اور اسرائیل کے آئیڈیولوجیکلی اسرائیل کے ساتھ ہیں، تو اس لیے شاید یہ کام آسان ہو گیا۔ جو انسٹیٹیوشنل بیکنگ آتی ہے وہ نہیں تھی۔ اچھا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اسرائیلی لابی کی اتنا گہرا اثر و رسوخ ہے کہ امریکہ اس سے ادھر ادھر نہیں جا سکتا، تو یہ بات درست ہے؟ آپ امریکہ میں بھی رہے ہیں۔ جی یہ بات کسی حد تک درست ہے۔ وہ انہوں نے بڑے طریقے سے تھنک ٹینکس کے اندر، ایڈمنسٹریشن کے اندر اور کانگریس کے اندر وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو رکھتے ہیں، اور جا سکتے ہیں لوگ، لیکن جانا آسان نہیں ہے ان کے خلاف جانا آسان نہیں ہے۔ جی۔ کوئی ریسنٹ پاسٹ میں کوئی ایک صدر، کوئی ایڈمنسٹریشن ان کے خلاف گئی ہو؟ میرے خیال ہے خلاف تو نہیں گئی، لیکن اوباما صاحب ایسے تھے جو بہت زیادہ اپنی
کہ اپنے کیبنٹ کو اور ایڈوائزرز کو بہت زیادہ ان کے ساتھ بحث کرنے کے بعد فیصلے کرتے تھے. اوباما صاحب کا قصور یہ نکلا کہ وہ بہت ڈیلے کرتے تھے. اور ان کے خلاف بیچ میں کیمپین چلی. شاید جو اس سے پہلے جو ایران کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا 2015 کا، اس کو ختم اس کے خلاف اسرائیلی لابی ایکٹیو تھی اور انہوں نے ٹرمپ 2 کے ذریعے اس کو ختم کرایا. اچھا، یہ جو اس طرح کے بلنڈرز کروا دیتے ہیں امریکہ سے، تو امریکہ میں کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہے اسرائیل کے خلاف؟ اب ہو گئی ہے جی، اب ہو گئی ہے. اب پہلی دفعہ میجورٹی آف دا ریزنٹمنٹ اسرائیل کی اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس جنگ کے خلاف ہے. اب میجورٹیز ہر جگہ، ایون کانگریس میں بہت مشکل ہو گیا ان کے لیے اپنی میجورٹی رکھنا. اب ہو گیا، لیکن اس کی قربانی دیکھیں کتنی دی ہے. 1 لاکھ لوگوں کی غزہ میں قربانی دی ہے. اور ایران میں پتہ نہیں، ایران کا انفراسٹرکچر تباہی، بہت بڑی قربانی دی ہے اس ریئلائزیشن کے لیے. یہ تو غزہ کے بچوں سے پوچھنا چاہیے جن بیچاروں کو اس بے دردی سے ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا گیا. ہم حملہ کریں گے اور ایران ہماری جولی میں آگے رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو یہ کس بنیاد پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ذہن بنایا تھا، یا نیتنیاہو نے ان کا ذہن بنایا تھا؟ یہ دنیا میں سر اور جگہ بھی ہوا ہے. جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں ایز اے پالیسی اسٹیٹمنٹ، آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے سارے ملک میں یہ بات مشہور کی گئی، فرام نیو یارک ٹائمز ٹو ایوری باڈی ایلس، کہ جی ایران میں انتہائی سخت مظالم ہوئے ہیں اس اپرائزنگ کے دوران جو پہلے ہوئی ہے. اور یہ بلیو کرنا شروع ہو گئے. اور ان کے وہ جو رضا شاہ پہلوی صاحب کے بیٹے ان کی گود میں بیٹھے رہتے ہیں، وہاں بھی یہ ہوا ہے. اس کا ایک آپ نے مظاہرہ انڈیا میں بھی دیکھا ہوگا. جب آپ جھوٹ بولے گئے کہ پاکستان ویک ہے، پاکستان ویک ہے، پاکستان ویک ہے، 2 بلنڈرز کیے. 2019 میں آپریشن سوئفٹ ٹراٹ میں تھپڑ کھایا، اور اب مر کے حق میں کھایا. تو ہر اسٹیٹ اگر جھوٹ بولتی رہے تو وہ خود بلیو کرنا شروع ہو جاتی ہے. اسٹیٹس ریشنل ایکٹرز کے طور پہ بیہیو نہیں کرتے. سر، آپ سمجھتے ہیں کہ ایران میں شکست ہوئی ہے امریکہ اور اسرائیل کو؟ ایران نے مقابلہ بہت بہتر کیا جی. شکست کے بارے میں شور نہیں ہوں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دن میں اگر 200 آپ ٹارگٹس کو ہٹ کرتے ہیں تو شہر کریا ایگزامپل آپ دیکھ لیں. اگر اسلام آباد اتنا بڑا ہے، اگر اس کے ہر پاور اسٹیشن پہ، چھوٹے پاور اسٹیشنز کو بڑوں کو ابھی تک چھوڑا ہوا ہے، چھوٹے پاور اسٹیشن پہ پولیس کا جہاں بھی تھانہ ہوگا، اور جہاں بھی ریزیڈنسز بھی ہوں گے جو ان کا شک ہے کہ ریولوشنری گارڈ کے ہیں، اتنے اٹیکس ایک دن کے اندر 200. ایران نے مقابلہ بہت کیا، ایران سروائیو کر گیا. لیکن یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ ایران کو دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے، کون اس کی مدد کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان کا ذہن کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے متضاد بیانات آ رہے ہیں، وہ نکلنا چاہتے ہیں یا کہ نہیں کچھ اور حماقت کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی وہ نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ان کو نکلنے چاہنے کا راستہ نہ ملا تو وہ کوئی بھی حماقت کر سکتے ہیں. اچھا، کوئی بھی. کیونکہ ایک بے وقوفی، جب آپ ایک بے وقوفی کو ڈیفینڈ کریں اور آپ کو راستہ نہ ملے تو آپ، اور پھر اسرائیل والے ان کے قریب بہت ہیں، تو پھر ان کو اب جس طرح میں آپ کو بتاؤں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ کا نتیجہ گندا نکلے گا. لیکن اگر ان کی کیبنٹ میں کوئی اور نیچے کوئی کہے نو مسٹر پریزیڈنٹ، ہم اٹھا لیں گے، ہم لیڈرشپ کو اٹھا لیں گے، ہمارے پاس انٹیلیجنس بہت ہے، ہم ایک دفعہ خارگ آئلینڈ اور باقی آئلینڈس پہ قبضہ کر لیں گے، اس کے بعد وہ ہم سے نہیں چھین سکتے. تو جھوٹ کے بھی بہت پاؤں ہوتے ہیں. تو دیئرفور اگر ان کو نکلنے کا موقع نہ ملا تو وہ بینگ دا سپیریئر، ایک ابھی بھی میرا خیال ہے دنیا یونیپولر ہے، تو وہ پھر کوئی حماقت کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیٹو نے کیوں ان کا ساتھ نہیں دیا؟ نیٹو تھکے ہوئے جی. ان کے جو کمنٹس ہیں نیٹو کے بارے میں، فنڈنگ لینا، یورپ کو کہنا 5% آف ڈیفنس کرو نیٹو کے لیے، ایک ہمیشہ سے ایک امریکہ کا ایک رسپیکٹ کا رشتہ تھا نیٹو کے ساتھ، بیکنگ کا رشتہ تھا. انہوں نے تو اپنے ہاتھ جھاڑ لیے. یورپین یونین وہ بھی تنگ ہے ان سے. ان کو بجائے کہ وہ اپنے لوگوں پہ خرچ کریں، اب وہ 5% ڈیفنس بجٹ پہ خرچ کر رہے ہیں. پہلے دن سے یہ ملٹی لیٹرلزم کے خلاف ہیں ٹرمپ، اور یہی نہیں ان کی پوری کیبنٹ.
تو جب آپ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اس طرح کریں گے تو پھر وہ، اور یہ بھی بات ہے کہ جی یہ جنگ، اس جنگ کا پریمس غلط ہے بالکل. امریکہ کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اسرائیل کی جغرافیکل باؤنڈریز کو جو بھی ہیں ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا. یہ صرف انہوں نے ہمیشہ کے لیے ایک سٹیٹ رہ گئی تھی جو فلسطینیوں کا مقدمہ ایکچولی اپنی جانوں سے دے رہی تھی، تو انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی ریزن ایٹمی پروگرام نہیں ہے بلکہ فلسطینیوں کی حمایت ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ ایٹمی پروگرام پہ جی ایران کی ریلیجس آئیڈیالوجی بھی اس کے خلاف ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایران نے غلط کیا. ایران کے پاس جب چانس تھا، کیونکہ ایران اگر نیوکلیئر سٹیٹ بن جاتا تو وہ ایک رسپانسبل نیوکلیئر سٹیٹ بنتا. وہ ایسی قوم نہیں ہے جو کہ اندھا دھند اٹیک کر دیتی. تو اگر ایران بن جاتا تو مڈل ایسٹ اسٹیبل ہو جاتا. وہ ایران نیوکلیئر پروگرام میں سیریس نہیں ہے. ایران اگر انٹرسٹڈ نہیں ہے ایٹم بم بنانے میں تو پھر یہ اتنے مصیبتیں کیوں انہوں نے اس کے لیے برداشت کر لی؟ ان کی جی ایک ایگو ہے کہ ہم یورینیم انرچ کریں گے اپنے لوگوں کے لیے. یہ کوئی اور ملک، کسی اور ملک کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم پیسفل پرپسز کے لیے جو یورینیم انرچ کر رہے ہیں اس پہ بات کریں. اچھا، انہوں نے جی 2015 میں بھی ویریفائبل ڈیل جس کو JCPOA کہتے ہیں، بالکل صحیح انہوں نے کیا. جو عمان میں ٹاکس ہوئیں انہوں نے نیوکلیئر پروگرام لٹرلی جو کچھ امریکہ نے کہا مان لیا. اچھا، آپ کہہ رہے تھے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نکلنا چاہتا ہے تو یہ مزید فوج کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ جی تھریٹن کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، ایران کو فورس کرنے کے لیے. ایران کو فورس کرنے کے لیے، اور جو آپشن پلان بھی ہے کہ اگر ٹاکس نہ ہوں تو میں وکٹری کے لیے آئل کے جو ان کے ریزروز ہیں یا نیوکلیئر ریزروز ہیں ان کو حاصل کر کے میں کہوں گا میں جیت گیا. ریبر کو انہوں نے کیوں شہید کیا بالکل ابتدائی مرحلے پہ؟ ان کا پلان تھا جی کہ ٹاپ کو اگر ہٹا دیں گے تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اتنی سمپلسٹک اور بیوقوفانہ سوچ تھی کہ انہوں نے ان کے آرگنائزیشنل سٹرکچر کو اسٹڈی نہیں کیا، ان کی آپس کی باتوں کو تک کو نہیں دیکھا. انہوں نے بس اسیوم کر لیا کہ جی وہ سب کہہ رہے ہیں بڑی ظالم حکومت ہے، بچوں کو 2-3 ہزار کیجولٹیز ہوئی تھیں، انہوں نے کئی لوگوں نے 30 ہزار انٹرنل جب ریولٹ ہوا تھا وہ مشہور کر دیں. وہ جی ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وہ آزادی چاہتے ہیں، وہ فریڈم چاہتے ہیں، وہ لبرٹی چاہتے ہیں. اسیوم کر لیا جی انہوں نے یہ سب کچھ. اچھا، اب امریکہ جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، لیکن کیا اسرائیل بھی چاہتا ہے؟ اسرائیل جی چاہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو 4 ہفتے یا 6 ہفتے کی ٹارگیٹنگ اور ملے ایران کی. اچھا، ہاں جی، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی ہے، انفراسٹرکچر اس حد تک ختم کر دو کہ یہ دوبارہ کھڑے نہ ہو سکیں. ٹرمپ کہتا ہے کہ دیکھیں مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ جو ہے مڈل ایسٹ کے یا گلف کے ممالک پہ حملہ کریں گے. تو یہ اس طرح کی چیزیں واقعی ان کے ذہن میں نہیں ہوتی یا کہ یہ پریٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیں سلیم، وار گیمنگ جو ہے نا وہ ان کے ملک کے لیے بھی ہمارے ملک کے لیے بھی ایک انتہائی ضروری چیز ہے. آپ جب تک بیٹھ کے آنیسٹلی وار گیمنگ نہیں کرتے اور ایسے جونیئر افسر آپ کے ساتھ نہ بیٹھے ہوں جو کنٹریرین ویو دیں تو آپ ہمیشہ غلط فیصلہ کرتے ہیں. کبھی ہم پاکستان کی تاریخ ڈسکس کریں گے، اس میں بھی ہم نے بڑی دفعہ ایسا کیا. تو یہ چونکہ وہ کسی کی بات نہیں سنتے، تھوڑا سا وہ ایک ہے نا ان کی شخصیت ایسی ہے کہ کوئی ان کے سامنے کھل کے بات نہیں کر سکتا. ایک انر کیبنٹ ہے. اب دیکھیے جو کوشنر ہیں یا جو وٹکاف ہیں، ان دونوں کی بجائے ایران کہتا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ وینس پہ ہم زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، کیونکہ وائس پریزیڈنٹ وینس اتنا زیادہ زائنسٹ نہیں ہے جتنے وہ دونوں ہیں. اچھا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے تو کچھ نہیں ہوگا. ان کے پاس پیجرز ہیں سلیم جو اسرائیل کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. دے آر آن بوتھ آن پیجرز ود اسرائیل. اچھا، اور جو ڈیفنس سیکٹری ہے وہ تو یہودی نہیں ہے نا؟ وہ یہودی نہیں ہے لیکن وہ ایک کرسچین سے انہیں ہیں. سر وہ اس کی پرابلم یہ ہے کہ وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے. ہی از اے گون کیس. ہی از اے گون کیس. اس کے اب آپ امیجن کریں ایک کمرے میں یہ لوگ ہوں اور مشکل سوالات لے کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، کہ یہ کرو گے تو ہوگا. یہ تو بات تک نہیں سنتے. یہ ایک ومزیکل قسم کی ایک کیبنٹ ہے جو کہ غلط فیصلے کرتی ہے
اور یہ فیصلہ بھی انہوں نے بہت غلط کیا۔ اچھا، امریکہ جیسے عالی دماغوں کے ملک میں اس طرح کا شخص کیسے صدر بن گیا؟ وہ انہوں نے یہ کہا ٹرمپ صاحب نے کیمپین میں کہ جو میں مڈ ویسٹرن امریکہ ہے، جس کے تمام سفید فام لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے رائٹس ڈینائی کیے گئے ہیں ایسٹرن کوسٹ سے اور امیگرینٹس کی وجہ سے، انہوں نے کہا میں آپ کا پریزیڈنٹ ہوں، میں انٹرنلی ریفارم کروں گا، میں مہنگائی روکوں گا، میں آپ کو جابس دوں گا، میں باہر سے آئے ہوئے لوگوں، میکسیکو اسپیشلی اور انڈیا سے آئے ہوئے لوگوں کو واپس بھیج دوں گا، ان کا ایگزسٹنس ان کی مشکل کر دوں گا، میں آپ کا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی چونکہ وہ آپ کو پتہ ہے یہ اسٹیٹس جیتنی ہوتی ہیں، تو مڈ ویسٹرن اسٹیٹس ٹرمپ کی طرف ہو گئیں اور بہت آسانی سے انہوں نے اسٹیٹ بائی اسٹیٹ سلیم اپنی محنت کی سائنٹیفکلی اور وہ جیت گیا۔ اچھا، تو اب کوئی ان کا رستہ روکنے کی کوئی صورت نہیں ہے امریکی نظام میں؟ اب ہے جی، امریکی نظام میں اب بہت زیادہ یہ فیلنگ ہے کہ دے میڈ اے مسٹیک، کیونکہ جو ان کے ادارے بھی ہیں، کئی ادارے کے لوگ میں نے وہاں سرو کیا ہے، ان سے انفارمل بات ہوتی ہے، تو کچھ تو ہیں ان کے ساتھ، بالکل ہیں، جو اوپر بھی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اداروں کی کوئی بات نہیں سنتے اور بہت تھکے ہوئے ہیں ان سے۔ کوئی امپیچمنٹ اور اس کی صورت نہیں بن سکتی آج اگر یہ مڈ ٹرم ہار جاتے ہیں اور تھوڑی بری طرح ہارتے ہیں تو امپیچمنٹ کا چانس ہے جی۔ اچھا، وہ نمبرز کی بات ہے، پھر ایک دفعہ اگر ریلا چل پڑا تو پھر ہو جائے گا، اور یہ ایران کی وار ان کے اور ریپبلکنس کے فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایران نے سپریم سیکریفائس دی ہے، لیکن یہ بہت مشکل میں ہے۔ اچھا، یہ جو پاکستان سے متعلق اس کے تھوڑے سے پازیٹیو ویوز ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ نمائشی ہے یا کہ حقیقی ہیں؟ نہیں، یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب 24 گھنٹے روبیو اور وائس پریزیڈنٹ وینس دونوں پاکستان اور انڈیا کے ساتھ رابطے میں تھے، ہر بات دونوں سے ڈسکس ہو رہی تھی، پاکستان نے آنیسٹلی فوراً مان لیا کہ جی یہ انہوں نے میڈیٹ کیا، ٹھیک ہے کچھ زیادہ کر دیا لیکن آنیسٹلی مانا۔ انڈیا نے اسٹرینجلی سب کچھ ڈینائی کر دیا، حالانکہ وہ پارلیمنٹ میں جے شنکر صاحب کہہ چکے تھے کہ 3 دن سے تو فون پہ ہمارے ساتھ۔ اچھا، یہ جو ہے نا، یہ ڈس آنیسٹی، انڈیا کی ڈس آنیسٹی کی وجہ سے، فالس ایگو کی وجہ سے جو ڈس آنیسٹی کی، ان کو ان کے ساتھ تھوڑی سی ان کی نفرت کہہ لیں یا ان کو تنگ کرنے کے لیے، پھر جان کے وہ جس طرح طنز کرتے ہیں، جان کے جہازوں کا ذکر کرتے تھے، کیونکہ وہ اس بات پہ حیران ہے کہ یار میری کیبنٹ اور میں تمہارے ساتھ رابطے میں تھے، تم تو اس طرح بیہیو کر رہے ہو ایز اف I was not there, I was not in the room، اور میں تو ٹرمپ ہوں۔ لیکن ہم نے تو سنا تھا کہ جی انڈین لابی امریکہ کے اندر بہت مضبوط ہے، تو بہت مضبوط، وہ لابی کیا کر رہی ہے؟ وہ لابی پریزیڈنٹ تک نہیں پہنچ سکی۔ پریزیڈنٹ کو ایک فنڈامنٹل ڈس آنیسٹی اور اس کے ساتھ پاکستان کی ڈائریکٹنس، جب پاکستان سے انہوں نے ان کو مانگا تھا جنہوں نے کابل میں حملہ کیا تھا، پاکستان نے زیادہ فالتو بات نہیں کی، CIA کو کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں، اور کچھ دنوں میں اٹھا کے دے دیا۔ تو وہ ان کو یہ لگا کہ پاکستانی ڈائریکٹ ہیں، اوپن ہیں، سچے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بات ہے، یہ میں گیس کر رہا ہوں کہ انڈین سائڈ کھنی ہے، تیز ہے اور سچ نہیں بولتی۔ ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لے واپس آئیں گے تو عمران علی صاحب کے ساتھ مزید کچھ گفتگو کریں گے، اور خصوصاً یہ کہ امن کے امکانات سے متعلق ان کی رائے جانیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں ممتاز سفارتکار جناب عمران علی صاحب۔ عمران صاحب، یہ بتائیے کہ جو پیس پروسیس ہے ایران سے متعلق، دونوں ممالک نے جو پوائنٹس رکھے ہیں، 15 پوائنٹس وہ امریکہ کے اور 6 نکات وہ ایران کے، تو وہ تو بالکل ایک دوسرے کے لیے قابل قبول نظر نہیں آتے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کا اور امن کا خدا نخواستہ امکان ختم ہو گیا ہے؟
بہت مشکل ڈسکشنز ہوں گی یہ جب بھی ہوں گی کیونکہ دونوں سائڈز میں گیپ بہت ہے، اور بیٹھیں گے تو شاید کوئی مڈل گراؤنڈ لے لیں، لیکن ایک بہت فنڈامنٹل بات اس میں یہ ہے کہ جب ٹرمپ ان مذاکرات کے بعد اگر سب کے لیے جیت کا اعلان کرے گا تو وہ یہ جملہ بولے گا کہ میں نے آج تاریخ میں ایران اور اسرائیل دونوں کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو سیو کر لیا۔ اسرائیل کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اس وقت ہی سیو ہو سکتی ہے جب غزہ کی ریکنسٹرکشن ہو اور پیلسٹینین 2 اسٹیٹ سولوشن ہو۔ تو آپ جہاں سے بھی جائیں گے، جب آپ اس کے اندر ڈیپ جائیں گے تو آپ روتے ہوئے فلسطینی بچوں تک پہنچ جائیں گے۔ تو اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو ان کو کمپریہنسو پیس فار آل ٹائم ڈسکس کرنا پڑے گا، اور وہ لمبی ڈسکشن ہوگی۔ اللہ کرے سیز فائر ہو جائے، اور اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو یہ چانس دیا ہے کہ یہاں ہم پیس فار ایور کریں، لیکن بہت مشکل پروسیس ہوگا۔ میں گیس بھی نہیں کرنا چاہتا کہ کتنے راؤنڈز ہوں گے۔ پھر ان کے جو لوگ ہیں جو امریکن ساتھ آئیں گے، ان کو اپنے ساتھ ٹیکنیکل سائٹ کو لانا پڑے گا، کیونکہ یہ مذاکرات اس قسم کے ہو گئے کہ وائس پریزیڈنٹ وینس اور یہ وٹکوف اور کوشنر، یہ ان کے لیول سے بہت زیادہ چھوٹی ڈیٹیل ہوگی۔ نیوکلیئر جو فیول ہے اس کے اوپر، میزائلز کی رینج کے اوپر، میزائلز کی ٹیسٹنگ کے اوپر، میزائلز کے اوپر ریسرچ نہ کرنے کے اوپر، حزب اللہ حماس کے اوپر جو میزائلز کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ میزائل پروگرام کے اوپر دونوں کی صلح کروانا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایران کا یہ سوال کہ مجھے گارنٹی دو کہ آئندہ مجھ پہ اٹیک نہیں ہوگا۔ نہیں، پہلے تو یہ سوال ہے کہ یہ مذاکرات ہو جائیں گے؟ ہوں گے جی، آپ کو یقین ہے کہ ہو جائیں گے؟ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ کل آپ کو پتہ ہے کہ 4 فورن منسٹرز کی آپس میں بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کو امریکہ بھی کہہ رہا ہے، پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان آئی ایم شیور ایران کو کنونس کرے گا کہ جینوئن مذاکرات ہیں۔ اور تمام مسلم ممالک، زیادہ تر مسلم ممالک پاکستان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے فورن منسٹر سے ریپیٹڈ فون کالز آئی ہیں کہ اس سے ہٹنا مت۔ تو یہ ہم نہیں ڈسکس کرتے عام طور پہ۔ تمام مسلم ممالک، اسپیشلی آپ مڈل ایسٹ کے نام بھی، انڈونیشیا، ملیشیا، وہ کہہ رہے ہیں پلیز آگے آؤ اور اس کو حل کرو۔ تو پوری اسلامک ورلڈ کی بھی، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میڈیشن پہ انڈیا ناراض وغیرہ، پوری اسلامک ورلڈ پاکستان کو کہہ رہی ہے، فرام دا UAEs ٹو سعودی عربیہ۔ لوگ کہتے تھے سعودی عربیہ کی پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ لڑائی نہیں، کل آ رہے ہیں، اور وہ یہ مذاکرات کے لیے پاکستان کے اوپر پازیٹیو پریشر بہت زیادہ دنیا کا کہ یار پلیز، اور تو کوئی ہوسٹ نہیں کر سکتا۔ عمان ناراض ہے، اور شاید عمان پہ اب کوئی وجہ ہوگی۔ عمان بہت زبردست یہ بیک چینل کرتا ہے، لیکن زیادہ پاکستان اور ترکیے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمت کریں۔ لیکن ایران مان جائے گا؟ ڈپینڈ کرتا ہے جی ایران کو کیا دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ایران کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز دنیا کی گارنٹی ہے کہ اس پہ اٹیک نہیں ہوگا دوبارہ، اور یہ بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے آپ کو نہیں، لیکن پہلے تو یہ کہ ایران مذاکرات کے لیے مان جائے گا؟ میرا خیال ہے مان جائے گا جی۔ اچھا، تو لیکن ابھی تک تو ان کا جو ریئیکشن آیا ہے وہ تو بالکل مذاکرات سے آپ انکار بالکل درست فرما رہے ہیں، آفیشیلی ان کا یہی ریئیکشن ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایران کو ڈائلاگ ٹیبل پہ لے آئے گا۔ اگر ڈائلاگ ٹیبل پہ بہت برا رویہ ہوا دوسری سائڈ کا، پھر شاید ایران کنٹینیو نہ کرے، لیکن آ جائیں گے۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان نے کوئی اپنی حیثیت سے بڑھ کے ایک ذمہ داری یا بوجھ اٹھا لیا ہے؟ جی، پاکستان نے اپنی حیثیت اور اپنی پرابلم سے بڑھ کے، پاکستان از پنچنگ ابو اٹس ویٹ، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں اس وقت کوئی اور ملک ہے نہیں جو اتنے بڑا رسک لے۔ پاکستان رسک لے رہا ہے، کیونکہ اینی تھنگ دیٹ گوز رانگ جی ایونچولی سائڈ پہ انڈیا بیٹھا ہے، بیٹڈ بریتھ میں دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کو اور گالیاں دے بیٹھ کے۔ تو یہ رسک لیا ہے، اور میرا خیال ہے اس میں انگریزی کا ورڈ ہے موریلٹی، اس میں اخلاقیات کی بھی بلندی ہے، صرف ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ہم
سسکتے فلسطین کے لیے اور باقیوں کے لیے، اور پاکستان کی لیڈرشپ میں اور اسپیسیفکلی ون سائڈ آف دا لیڈرشپ میں بہت زیادہ اسپرٹ ہے کہ ہم ہینڈل کر لیں گے۔ اچھا، لیکن اسرائیل جو آپ کہہ رہے تھے خود بھی کہ وہ 1 مہینہ ان کو اور درکار ہے جی، بمبنگ کے لیے ایران پہ، تو اسرائیل سبوتاج نہیں کرے گا اسرائیل کو جی میرا خیال ہے وہ لیبنن میں ایک گولان ہائٹس کی طرح ایک پٹی لے لے گا اور اپنی کانسٹیٹوئنسی کو کہے گا کہ ہم نے وہ جو اٹیکس ہیں وہ نیوٹرلائز کر دیے ہیں۔ امریکہ، میرے دوسرا اس کا سینٹینس ہوگا، امریکہ اگر چاہے تو اسرائیل مان جائے گا۔ امریکہ اگر اپنا فٹ ڈاؤن کرے کہ دیکھو ہم نے اتنی تمہاری مدد کی ہے، وی ہیو گون انٹو اے وار ود یو، تمام لیڈرشپ اسیسنیٹ ہو گئی ہے، ایران کا تم نے اتنی بامبنگ کر لی اور کیا بامبنگ کرو گے، امریکہ کہہ دے گا۔ لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ شاید ریئل پیس میں کچھ ہفتے لگ جائیں۔ لیکن اس دوران آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ جنگ میں مزید شدت آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، جنگ میں مزید شدت آ رہی ہے، اور یہ بہت برا شگون ہے، یہ بہت برا شگون ہے، کیونکہ ایران کے انہوں نے سول نیوکلیئر ری ایکٹرز پہ وعدہ کیا تھا ہم اٹیک نہیں کریں گے، وہ میرا خیال ہے امریکن ناشیر بعد سے اسرائیل نے کر دی ہے، تو اب ایران رسپونڈ کرے گا اور پھر جی سی سی کے ممالک میں میزائلز آئیں گی، اور اس لیے جتنی جلدی یہ شروع ہو جائے، اور پاکستان کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے، لگے ہوئے ہیں، لوگ سوئے نہیں ہیں، 4-5 دن ہو گئے ہیں، پاکستان کا دفتر خارجہ اور پاکستان کی جو دوسرے ادارے ہیں، جو فوجی ادارے ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں، وہ دن رات، مجھے پرسنلی معلوم ہے کہ وہ دن جاگے ہوئے ہیں۔ جی سی سی ممالک کے جنگ میں ملوث ہونے کا امکان کتنا ہے جی، اگر یہ جنگ تھوڑی اور 1-2 ہفتے میں ان پہ میسو اٹیکس ہوئے تو جی سی سی کنٹریز کا چانس ہے کہ وہ اٹیک بیک کریں گے، اس لیے پاکستان بہت انٹرسٹڈ ہے کہ دونوں سائڈز کو ریسٹرینٹ کرے اور ٹاکس شروع کرائے۔ اچھا، ایران یہ جو مطالبہ کر رہا ہے اپنا ہارمز پہ کنٹرول کا، تو اس کے لیے جی سی سی ممالک مان جائیں گے یا امریکہ مان جائے گا؟ بہت مشکل ہے جی، بہت مشکل ہے، میرا خیال ہے یہ ایران کی میکسیملسٹ ڈیمانڈ ہے، اور وہ پھر اس کو گیون شاید تھوڑا سا کر دیں، کوئی جوائنٹ پیٹرول کی بات ہو جائے، جی سی سی کے ساتھ جوائنٹ پیٹرول کی ہو جائے، جوائنٹ ٹولز کی بات ہو جائے۔ دیکھیے سلیم، اگر نیت ہونا تو راستے بہت لوگ نکال لیتے ہیں، امریکہ کے اب کیریئر ڈپلومیٹس بھی چاہیے اس ٹاک کے اندر، صرف یہ کم مینٹل سپین ہونے والے لوگ نہیں چاہیے۔ اس بات کا امکان ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایک طرف رکھ کے جی سی سی ممالک اور ایران کی کوئی پیچ اپ ہو جائے؟ نہیں جی، ابھی تک جی سی سی ممالک امریکہ کی طرف اپنی سیکیورٹی کے لیے دیکھتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی اگلے 3-4 سال میں وہ ڈائیورسیفائی کریں گے، اور یہ جو بلاک ہے جس کے فارن منسٹرز کل یہاں آ رہے ہیں، اس کا بھی چانس ہے کہ یہ اپنے طور پہ انفارمل یا فارمل کوئی گروپنگ بنائیں جو کہ اسرائیل کی مزاحمت کرے اور مڈل ایسٹ میں پیس کرے، اس کا بھی چانس ہے جی، اس کا بھی چانس ہے۔ لیکن امریکہ اور ان کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کامن گراؤنڈ کیا بن سکتا ہے؟ ایران اور امریکہ کے درمیان جی کامن گراؤنڈ یہ بنے گا کہ کوئی ان کو گارنٹیز دی جائیں کہ ان کے اوپر، ان کی ٹیریٹوریل سوورنٹی کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ڈائریکٹ جیوگرافیکلی کسی پہ اٹیک نہ کریں۔ نیوکلیئر پروگرام ڈاؤن گریڈ ہو جائے گا، میزائلز پروگرام درمیان میں رہے گا، ایران کبھی اس کو ختم کرنے پہ نہیں مانے گا، اور اسٹریٹس آف ہارمز کے اوپر یا جوائنٹ ہو جائے گا یا ایران گیو ان کر دے گا، اور ایران کی جو ریپریشنز کی بات ہے اس کو امریکہ اس طرح شاید حل کرے کہ جی ہم آپ کے اوپر سینکشنز ہٹا لیتے ہیں، آپ اپنا آئل اوپنلی سیل کریں۔ دیکھیں اتنی جلدی دوسرے ممالک کو ٹارگٹ کر رہے تھے، جب قیمتیں بڑھیں تو انہوں نے ایران کو اجازت دے دی اپنا آئل سیل کرنے کی۔ ایران نے جو شرائط رکھی ہیں کیا وہ اس سے پسپا ہو جائے گا؟ اس کا کچھ سے پیچھے ہٹ جائے گا جی، سب سے نہیں ہٹے گا، یہ گارنٹی اس کے اوپر ایران پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران بالکل اس پہ، اور میزائل پروگرام کو رول بیک ایران نہیں کرے گا۔ لیکن یہ کہ حملہ نہیں ہوگا تو اس کی گارنٹی دنیا میں کون دے سکتا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے جی، بہت مشکل ہے۔ اگر یہ 4 ممالک جو کل مل رہے ہیں
یہ ان میں اتنی سخت ہے کہ یہ چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں آپ کو چین اور روس کو لانا پڑے گا، ایک جوائنٹ آپ کو گارنٹرز لانے پڑیں گے. پتہ نہیں امریکہ مانے گا نہیں مانے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ بہت طویل اور بہت مشکل یہ ڈسکشن ہے، بہت مشکل ہے. اچھا، آپ نے ذکر کیا ان کا، اس پورے قضیے میں روس کا کیا کردار ہے؟ روس کا جی کردار جتنا ہونا چاہیے اس سے کم ہے. ابھی تک تو روس نے ڈائریکٹلی ایران کی ہیلپ نہیں کی. دیکھیے چائنا نے بیدو سیٹلائٹ کے ذریعے ان کے سیٹلائٹ نے مدد کی ہے، روس نے انٹیلیجنس پرووائڈ کی ہے، لیکن ابھی پچھلے ہفتے پہلی دفعہ جب بشیر کا جو نیوکلیئر پلانٹ ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا تو روس پہلی دفعہ بولا ہے کہ اگر آپ نے وہاں کیا، کیونکہ ہمارے انجینئرز بھی کام کرتے ہیں اور اس کا خطرہ بھی ہے، تو ہم پھر وی ول ریز آر لیول آف پروٹیسٹ. وہ انہوں نے پہلی دفعہ بات کی ہے، اور چین بھی اب سامنے آ رہا ہے. لیکن دونوں کا جتنا کردار ہونا چاہیے، یہی مسئلہ ہے کہ یہ یونی پولر ورلڈ ہے، ملٹری کے حساب سے یونی پولر ورلڈ ہے، اس لیے ایران نے یہ جنگ اکیلے لڑی ہے. چین نیئر فیوچر میں کوئی کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اگر چائنا کو جی ایز پارٹ آف ڈسکشنز بلایا، جو کل مجھے پتہ چلا ہے کہ ڈیٹیل سے اسحاق ڈار صاحب نے چائنیز فارن منسٹر کو بریف کیا ہے، تو ہم چائنا کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو اگر ڈپلومیٹکلی گارنٹیز کی کوئی بات ہوئی تو پھر شاید پھر چین ضرور اپنا رول پلے کرے گا. اچھا، اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو اس بات کا امکان ہے کہ یک طرفہ طور پر امریکہ وائنڈ اپ کر لے اور چلا جائے؟ ہو سکتا ہے جی، لیکن پھر آپ اسرائیل کو ریسٹرین نہیں کر سکتے. پھر ایک عجیب گندی صورتحال ہوگی، جس طرح سیریا میں اور باقی جگہ، کہ آپ ایک کانفلکٹ چلتا ہی رہے گا اور وہ ختم نہیں ہوگا، اور ان کی کوشش ہوگی ایران ڈس انٹیگریٹ ہو جائے. وہ مسئلہ پھر وہ رہے گا، وہ کوئی اچھی صورتحال وہ بھی نہیں ہوگی. ایران بہت یونائٹ ہو چکا ہے، تو اس کا ڈس انٹیگریشن کے امکانات تو ختم نہیں ہوئے ہیں. جی ابھی تو ختم ہے، لیکن اگر وہاں انفراسٹرکچر اتنا ڈسٹروائے ہو جائے کہ لوگوں کے پاس بیسک فیسلٹیز نہ ہوں، اور پھر آپ کی جو لا انفورسمنٹ ہے، ساری پولیس، سارے IGRC کے جو بڑے دفتر ہیں، دفتر کمیونیکیشن جب ختم ہو جائے تو پھر اس ملک کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پاسداران کی طرف سے سخت موقف کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ جی وہ اب سب ایرانی لوگ یہ اس بات پہ یونائٹڈ ہیں کہ جب ہم نے اتنی بڑی قربانیاں دے دیں تو اب ہم پیس لے کے نکلیں. اب ہم یہ انفینشڈ بزنس لے کے کہ آپ ہمارے اوپر بمباری ہر تیسرے مہینے آپ بمباری شروع کر دیں، آپ کہیں جی فلاں وہ بندہ ہم نے دیکھا تھا ہم نے مار دیا. تو ایران گارنٹیز لیے بغیر نہیں ہٹے گا، اور اس لیے سخت موقف ہے. اور اس بات کا غصہ بھی ہے، ایک حمیت ہوتی ہے ایک قوم کی، یہ ایک غیرت اور حمیت والی قوم ہے، اور وہ نہیں یہ برداشت کرے گی. لیکن گارنٹرز کی اگر بات آتی ہے تو اس میں چین اور روس کی شمولیت پہ کیا امریکہ مان جائے گا؟ پتہ نہیں جی، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کہ جوائنٹ امریکہ بھی گارنٹر بن جائے، کوئی ایسی صورت نکال لیں کہ ایگو امریکہ کا بھی خراب نہ ہو. ایسی صورت، یہ وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں جو بیٹھ کے حل ہوں گی. اس لیے بیٹھنا میرا خیال ہے ضروری ہے، اور اس لیے پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے اور سر توڑ کوشش کر رہا ہے. لیکن آپ پر امید ہے کہ کوئی مذاکرات کے ذریعے حل نکل سکتا ہے؟ میرا خیال ہے جی مذاکرات ضرور ہوں گے، اور اگر جینوئننیس کے ساتھ امریکہ جائے تو مذاکرات کا حل نکل سکتا ہے. بہت شکریہ عمران علی صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. آج کے جرگے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.